अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हम मौजूद हैं पारसी कंपाउंड में, क्योंकि हमारे रियल पाकिस्तानी यहाँ पे हैं और दुनिया भर में इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 100 से ज़्यादा अवार्ड्स ले चुके हैं, उन्हें सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा अवार्ड हो जो उनको ना मिला हो। ख़ुद को सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट तो हैं लेकिन इन्होंने इंसानियत के लिए बहुत काम किया है और ख़ुद को सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। तो आज आपकी मुलाकात ट्रू एम्बेसडर रियल पाकिस्तानी जिमी इंजीनियर से करवाते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी, जैसा कि हमने कहा था कि ट्रू एम्बेसडर रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद होंगे। जिमी इंजीनियर साहब, हम सर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया। सर, वैसे तो कोई तारुफ की मोहताज आप बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आपने माशाल्लाह से जितना काम किया है, जितने अवार्ड्स लिए हैं, लेकिन हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है, एक सफ़र का आगाज़ होता है। तो वो आपने किस तरह से किया? When I was growing up और मैं इर्द गिर्द देख रहा था हमारे मुल्क का माहौल और सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे हैं लोग हमारे पास। यानी हमारे पास टॉप डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, ये वो, लेकिन वो मुल्क के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने लिए करते हैं, अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए। और मैं कहता हूँ हर एक को हक़ है कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। मैंने सोचा था कि जब मैं प्रोफेशनल बनूँगा या मैं आर्टिस्ट बनूँगा, जो भी बनूँगा, तो मैं सिर्फ मुल्क की खिदमत करूँगा। मैं अपने लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं रखूँगा कि जो मैं कह दूँ कि मेरी अपनी है। आई जस्ट वांटेड टू सर्व पाकिस्तान। और उसकी वजह थी कि क्योंकि मैं शागिर्द था सूफ़ी बरकत अली का, जो फैसलाबाद के हैं। बहुत रूहानी किस्म के सूफ़ी थे और 79 में उन्होंने एक दिन मुझे हाथ पकड़कर, हालांकि उनके बहुत सारे वहाँ बैठे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अपनी गद्दी पे बिठा दिया 79 में। और एक इंसान वहाँ शख्स था जो बड़ा पंखा लेके फ़ैन कर रहा था, और उन्होंने वहाँ जो बच्चे कुरान पढ़ रहे थे ना, उनको कहा कि खड़े हो जाओ। और जब वो खड़े हो गए तो उन्होंने कहा नेशनल एंथम पढ़ो। तो मैं उठने लगा था नेशनल एंथम के लिए, उन्होंने कहा नहीं आप बैठे रहो। मैं बैठा रहा। जब नेशनल एंथम ख़त्म हो गई तो सूफ़ी साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि हो गया। मैंने उनको पूछा कि क्या हो गया, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं सिर्फ मुल्क को सर्व करूं, कोई पोजीशन नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं मेरे नाम पे, सर्व करूं। हालांकि बहुत लोग दुनिया भर में हैं जो मेरे नाम से हॉस्पिटल या एम्बुलेंस या क्लिनिक्स खोल सकते थे, खोलने ही चाहते थे। मैंने मना किया। मुझे कई जैसे बोर्ड होते हैं, मेंबर्स ऑफ बोर्ड, मुझे वहाँ भी ऑफ़र मिली है बहुत जगहों से, मैंने नहीं किया। मुझे कई दफ़ा लोगों ने कहा कि आप MNA के लिए, MP के लिए, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ एक पाकिस्तान का नौकर बन के रहना चाहिए, मैं चाहता था। और फिर मैं अपनी अंदर की आवाज़ को ज़्यादातर सुनता हूँ। बाहर की आवाज़ तो आती है हमारे कानों में, लेकिन मैं अंदर की आवाज़ को सुनता हूँ। और उसकी वजह यह है कि कुदरत के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता है। कुदरत को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ये जो सारी चीज़ें होती है दुनिया में, तो इसको मैं समझता हूँ, क्योंकि 6 साल का सिर्फ मैं था और सब डॉक्टर्सों ने मेरे पेरेंट्स को कहा था कि आपका बेटा 2 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी दोनों किडनीज पत्थर की बन चुकी है, पत्थर हो गए, नहीं काम नहीं कर रहे। और उस ज़माने में जितने भी बच्चे थे ना सारे, वो 2 महीने में फौत हो गए सारे। लेकिन मैं नहीं हुआ। तो जब मेरे पेरेंट्सों ने डॉक्टरों को कहा कि हमारा बेटा तो अभी ज़िंदा है, तो उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, क्योंकि वो सारे बच्चे दूसरे फौत हो गए। तो उन्होंने कहा हमारे पास लाओ। तो जब वो ले गए तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि मुआवजा हुआ है, कोई इंसानी की कोई वो नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के ताला की तरफ से इसको जिस्म में 2 नए गुर्दे मिले, किडनीज। तो मेरे वो जो पत्थर वाले थे ना, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू किडनीज बन के मेरे जिस्म में आ गए थे। तो शुरू से मेरा ताल्लुक़ था कुदरत के साथ।
اور میں آج تک میں انہی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یعنی میں کسی انسان اور کسی انسان سے مجھے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے زندگی دی، موقع دیا، اور پھر میں یہ ملک چھوڑ کے بھی نہیں گیا. سر نو ڈاؤٹ آپ ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، کیونکہ جو ٹیلنٹ آپ میں موجود ہے وہ بہت کم ہی لوگوں کو خدا دیتا ہے، اور آپ نے اپنے کام سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن بھی کیا ہے. سر لوگوں نے تو آپ کو آنری سٹیزن شپ بھی دی، گڈ ول ایمبیسڈر کے طور پہ بھی کہا کہ آپ رک جائیں، لیکن آپ اپنا ملک چھوڑ کر نہیں گئے اور واپس پاکستان میں آئے اور رہ رہے ہیں اور سادہ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ مجھے بل وائٹ نے دیا، میئر آف ہیوسٹن ہے، کیونکہ میں نے وہاں ایک نمائش کی اور پہلی دفعہ ہوا کہ جو انڈین کمیونٹی ہے نا اور پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کٹھے ہو گئے. پہلی دفعہ وہ کٹھے ہوئے ایک پاکستانی آرٹسٹ کے شو پہ، اور جو گیلری اونر تھا نا وہ بھی انڈین تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کبھی پاکستانی آرٹسٹ کا شو ہی نہیں کیا، لیکن اس نے میرا کیا شو، اور پھر انہوں نے کٹھے کیا. ہمارا جو کونسل جنرل تھا وہاں، وہ بھی وہاں آیا تھا، اور انڈیا کے سائڈ کے بھی لوگ آئے تھے، اور وہاں بڑا پیسفل ایٹماسفیئر تھا، کیونکہ وہ ایگزیبیشن کا نام تھا ہارمنی اینڈ پیس. تو میئر نے جب وہاں کے اخبار نے فل پیج آرٹیکل میرے اوپر لکھا، یہ ہیوسٹن کرونیکل تھا، تو میئر نے کہا میں نے آج تک کوئی پاکستانی کا اتنا بڑا آرٹیکل اور اتنے خوبصورت قسم کا آرٹیکل میں نے پڑھا نہیں ہے. تو اس نے فوراً پھر ایک اپنے کاؤنسلر کو بھیجا یہ لے کے کہ اس کو پیش کر دو ایگزیبیشن میں. تو وہ مجھے پیش کرنے آئے تھے. سر اگر آپ کی کام کو دیکھیں، آپ نے جاوید نامہ، علامہ اقبال صاحب کی جو کام ہے، علامہ اقبال صاحب کی جو پوئٹری ہے جاوید نامہ، اس پہ کام کیا. 1 سال تک آپ وہاں رکے اور اس پہ کام کیا، جبکہ بڑے بڑے آرٹسٹ وہاں آئے اور انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے جاوید نامے پر کام کیا. تو سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے مجھے ایک دن کال کر کے کہا کہ مجھے آ کے ملو، مجھے کچھ کام ہے آپ سے. تو میں ان کے گھر چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد کی بہت خواہش تھی کہ کوئی آرٹسٹ جاوید نامہ کو پورے طور پہ پینٹ کرے. اور کئی آرٹسٹوں نے کیا ہے، لیکن کسی نے ایک سین بنایا، کسی نے آدھا سین بنایا، یعنی کہ بہت بڑے بڑے جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے کوشش کی لیکن وہ بنا نہیں سکے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم خواب سے پارٹیشن کی پینٹنگز بناتے ہو، تو آپ کر سکو گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آپ میرے گھر شفٹ ہو جائیں. میں ان کے گھر شفٹ ہو گیا، اور میں 1 سال تک پینٹ کرتا رہا. لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں لیفٹ سائڈ سے شروع کروں گا اور رائٹ سائڈ پہ کمپلیٹ کروں گا جاوید نامہ. اور وہ پینٹنگ 10 فٹ بائی 15 فٹ کی ہے. تو میں جب بنا رہا تھا، کئی دفعہ مجھے ڈاکٹر صاحب پوچھتے تھے کہ آپ کب ختم کرو گے. تو میں ان کو کہتا کہ وقت لگے گا. جب انہوں نے مجھے کئی دفعہ پوچھا نا، تو میں نے کہا صرف آپ نہیں مجھے پوچھ رہے، میرے خوابوں میں علامہ اقبال بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ جاوید نامہ کب کمپلیٹ کرو گے. تو انہوں نے پھر مجھے کچھ لیٹرز دکھائے تھے، اس میں علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ جو شخص اس کو پینٹ کرے گا وہ صرف ایک آرٹسٹ نہیں ہوگا، صرف مصور نہیں ہوگا، اس میں علم الہی ہوگی تو وہ یہ کام کر سکے گا. لیکن جو شخص یہ جاوید نامہ پینٹ کرے گا اس کا دنیا میں ویسے بڑا نام ہوگا. مجھے خیر اس کی اتنی نہیں تھی. میں چاہتا تھا کہ ہمارے نیشنل پوئٹ ہے علامہ اقبال، ان کی اتنی خواہش تھی، ان کی زندگی میں کوئی پورا نہیں کر سکا، تو میں نے ان کی وفات کے بعد وہ خواہش پوری کر دی. پینٹر کے ساتھ ساتھ یو آر اے سوشل ورکر، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، اور آپ کو تو کافی ایوارڈز ملے اس حوالے سے کہ آپ نے جس طرح سے پیس پہ کام کیا. تو سر ساری چیزوں کے لیے کس طرح سے ٹائم نکلتا ہے اور کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک اگر پینٹنگ کو دیکھیں اس پہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن آپ سب کاموں کو بہت اچھے سے آپ نے مینیج کیا اور لے کے چلے. کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ اس پر؟ اصل میں جب چھوٹا ہی تھا میں، یعنی ینگ تھا بہت، تو میری کوئی اچھی چیز ہوتی تھی
میں کبھی دیکھتا تھا گیٹ کے باہر کہ کوئی غریب بچہ یا کوئی کھڑا ہے یا گزر رہا ہے تو مجھے عادت تھی کہ وہ چیز اس کو دے دو. میری جو بھی چیز میں بہت پسند کرتا تھا نا وہ میں لوگوں کو دے دیتا تھا. تو مجھے شروع سے عادت تھی کہ آپ وہ دے سکو چیز جو آپ کے نزدیک آپ کو بہت پیاری ہو. تو یہ ہوتے ہوتے میں نے کہا کہ پھر جو لوگ مدد مانگتے, اب میں پارسی خاندان سے میں پیدا ہوا ہوں, پارسی خاندان, لیکن مجھے اسلام اپیل کرتا تھا بہت زیادہ. اس میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں جو کر لیں تو کوئی مسلمان ملک میں کوئی شخص غریب نہیں رہ سکتا. اس میں پہلا تو یہ ہے کہ ایک اچھا انسان آپ نہیں ہو پھر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر ہے کہ آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہیں, دولت ہے وغیرہ, آپ دے دو, کیونکہ ساتھ تو آپ لے نہیں جاؤ گے, تو آپ دے دو. اور پھر کہ آپ کچھ کھانا کھانے لگے ہیں, آپ کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں تو ان کو ضرور کھانا کھلاؤ. تو میں جب بھی باہر کبھی کرتا ہوں تو جتنے مجھے نظر آتے ہیں میں ان کو بھی کھلاتا ہوں ساتھ ساتھ. تو یہ چیزیں مجھے اپیل کی کہ یہ چیز عمل کرے لوگ, تو پاکستان میں ایک شخص بھی غریب نہیں ہوگا. لیکن لوگ اپنی دولت نہیں بانٹتے, لوگ اس کو ہوٹ کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو دیں گے یا ہمارے خاندان میں رہے گی یہ دولت, تو جائے گی تو نہیں ان کے ساتھ, وہ تو خالی ہاتھ جائے گی, دولت یہیں رہ جائے گی. تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ اس کو بانٹ دو, لوگوں کی زندگی بدل دو, کیونکہ الفاظوں سے زندگی نہیں بدل سکتی. جب میں 94 میں پیدل چلا تھا کراچی سے پشاور, میں 30 کلومیٹر روز چلتا تھا, دھوپ میں بھی چلا ہوں, میں رمضان میں بھی چلا ہوں, میں 12 گھنٹے 8 گھنٹے. جیکب آباد میں جب 50 ڈگری سے اوپر تھا تب بھی میں ننگے سر چلا ہوں 30 کلومیٹر. تو میں جب غربت دیکھی میں نے اتنی ساری, تو میں نے کہا یہ لوگ ٹی وی پہ کچھ کہتے ہیں, اصل میں کچھ ہوتا ہے. تو میں کہتا یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو سارا وقت میڈیا سے بتاتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے وہ کر رہے, لیکن حالت تو بہت بری ہے. تو مجھے پھر آئیڈیا آیا کہ ہمیں ایک پروگرام بنانا چاہیے, ریچنگ آؤٹ ٹو دا پیپل. میں نے 1995 میں یہ میڈیا کو بتایا. میں نے کہا کہ یہاں ہر چیز موبائل ہونی چاہیے, موبائل کلینکس, موبائل بینک, موبائل ہاسپٹل, سب کچھ موبائل ہونا چاہیے. یعنی ایون میڈیسن کی دکانیں موبائل ہونی چاہیے, جو ولیجز میں جائے ان کو سپلائی کرے, ان کو دے. کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو انسان تکلیف میں ہے وہ ہمارے پاس آئے. میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے. یہ لوگ غریب لوگ جب منسٹروں کے پاس, گورنروں کے پاس, ان کے پاس آتے تو باہر دھکے کھاتے ہیں, باہر ویٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سارے لوگوں کو جانا چاہیے ان لوگوں کے پاس اور ان کو ہیلپ کرنا چاہیے, پریکٹیکل ہیلپ کرنا چاہیے. ان کی زندگی بدلنے کے لیے پریکٹیکل, الفاظوں سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. 1994 میں جب واک کر رہا تھا, میں ایک ولیج گیا, وہاں ایک پولیٹیشین آیا بہت بڑی پجیروں میں اور یہ وہ کر کے نا, اور وہاں تقریر کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو سادہ رہنا چاہیے. تو میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اتنی بڑی پجیروں میں آتے ہو, آپ اتنے بڑے گاڑی میں آتے ہو, اتنے دن دناتے پھر رہے ہو, اور یہ غریب لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ آپ سادگی سے رہو. میں نے کہا آپ کس قسم کے انسان ہو, آپ کیا ان کو بتانے چاہتے ہو؟ میں نے کہا پہلے آپ تو پیدل آؤ نا, یہاں ریڑے پہ یا کھوتے پہ بیٹھ کے یا کسی چیز پہ بیٹھ کے, تو آپ پھر ان کو ایڈریس کرو کہ آپ سادگی سے زندگی گزارو. ایک امپورٹنٹ چیز, کیونکہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو اپنے نام سے کم لیکن پاکستان کے نام سے جانے جاتے ہیں, اپنی گرین پاسپورٹ سے ہم جانے جاتے ہیں. اور آپ نے تو سر دنیا بھر میں پاکستان کو جس طرح سے ایک پہچان دی, تو کس طرح سے لگتا تھا سر لوگ جب آپ کو پاکستانی جانتے تھے اور آپ کو جس طرح سے اپریسیشن ملتی تھی, حوصلہ افزائی ہوتی تھی, مطلب اتنی عزت اور اتنی محبت دیتے تھے ایز بینگ اے پاکستانی, تو کیسا لگتا تھا سر آپ کو؟ میں کسی بھی ملک میں گیا ہوں, آج تک کسی نے مجھے روکا نہیں ہے, نہ انہوں نے میرے سے کوئی زیادتی کی ہے یا زیادہ بات کی ہے, کچھ بھی نہیں کیا. اور میں جس وقت بھی کسی ملک میں گیا ہوں تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے, مجھے کوئی وہ نہیں ہے. میں شروع سے کہتا ہوں کہ آئی ایم سرونٹ آف پاکستان,
اور جب چائنا میں گیا تھا اور مجھے زنگوا یونیورسٹی میں بلایا گیا کہ آپ آج گفتگو کرو اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو میں نے جب کہا کہ آئی ایم سرونٹ آف پاکستان، تو پروفیسر نے آ کے کہا کہ 2 منٹ رک جاؤ. اس نے کہا آج تک میں نے چائنا میں کسی کو نہیں سنا کہ وہ کیا کہ آئی ایم سرونٹ آف چائنا. تو وہ کہتے کہ میں بچوں کو کہوں گا کہ وہ آج سے یہی کہے کہ دے آر سرونٹ آف چائنا. تو بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم پہلے اپنا انفیریئر کمپلیکس ہے نا اس کو نکال دیں، کیونکہ ہمارے جو پاکستانیز ہیں نا وہ بھی باہر جا کے نہیں کہتے ہم پاکستان سے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم ساؤتھ ایشیا سے ہے یا انڈیا سے ہے یا یہاں سے وہاں. میں کہتا ہوں کیوں آپ کرتے ہو؟ آپ کو جو شرم آتی ہے آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کو پرائڈ لینا چاہیے کہ ہم پاکستانی، پھر جا کے ملک کی عزت بھی ہوگی، ہماری عزت ہوگی. اور ملک کی عزت نہیں ہوگی تو یہ بڑے بڑے جو فنکار ہیں ان کی کیا عزت ہے؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ملک کی عزت ہونی چاہیے، پھر انسان کی عزت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی کام کیا میں نے باہر کے ملکوں میں جا کے کیا ہے تو عزت ہی دی ہے مجھے لوگوں نے. کسی نے مجھے نہیں کہا کہ یو ہیو کم فرام پاکستان، آپ کیسے ہو، کسی نے ایسے نہیں کیا. سر میں یہاں پہ بلوچستان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے، جو میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ بلوچستان میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور آپ بھی کیونکہ پیدا ہی بلوچستان اس زمین سے ہوئے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ اسی زمین کو پیدا ہوتے ہوئے آگے جا کے آپ نے اس ملک کا نام، اس بلوچستان کا بھی نام جو ہے آپ نے روشن کیا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں بلوچستان کے سب سے پسماندہ علاقے لوریلائی سے پیدا ہوا تھا، اور جب میں پیدا ہوا وہاں بجلی نہیں تھی، لینٹرن کی لائٹ میں پیدا ہوا تھا میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ صوبہ پورا نگلیکٹڈ ہے، اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں. کچھ تو ان کے وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی وجہ سے نگلیکٹڈ ہے کہ وہ ترقی نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اب میرا خیال ہے ترقی ہو رہی ہے، اب ہو رہی ہے ترقی، اور وہاں کے لوگ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان سے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. سر ویسے تو آپ نے اتنا سارا کام کیا ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کوئی ایسا حکمران ہو جو یا جو بھی اپنے دور اقتدار میں لوگ آئے ہوں، انہوں نے آپ کو جتنی عزت اور جتنی آپ نے پاکستان کو عزت دی وہ کوئی الفاظ نہیں ہے. لیکن سر ایز بینگ اے پاکستانی جب آپ سے بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کون سا کام جو آپ نے کیا اور آپ کو خود کی اپنی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ نہیں یہ میں نے صحیح معنوں میں ملک کے لیے، پاکستان کے لیے کام کیا ہے؟ مجھے ایک ملک سے آفر نہیں ملی ہے، مجھے کئی ملکوں سے آفر ملی ہے کہ وہاں میں رہ سکتا تھا اور وہ مجھے دیکھ بھال کرتے. لیکن میں نے پاکستان، جب میں 1989 میں مجھے نیشنل انڈونمنٹ آف دی آرٹس ایوارڈ ملا تھا، تو وہ یہ تھا کہ 75 ڈیز میں امریکن گورنمنٹ کا مہمان تھا، 75 ڈیز تک. اور مجھے جہاں جانا ہوتا تھا میں صرف نام لوں تو وہ ٹکٹ پرووائڈ کرتے تھے، اور میرا اسکارٹ بھی تھا جو میرے ہوٹل کے ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا اور مجھے شیڈیول دیتا تھا کہ صبح کو ناشتہ میں نے ان کے ساتھ کرنا ہے، دوپہر یہاں کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، سب کچھ تھا. اس کے باوجود سب کچھ کرتے ہوئے مجھے وہاں سے آفر بھی ملی کہ آپ اب یہاں رہ سکتے ہو اور آپ کو ہم جو کہو گے وہ پروموٹ کرنے کے لیے ہیلپ کریں گے. لیکن میں نے کہا کہ مجھے وہاں جو لوگ ہیں میرے اسپیشل بچے ہیں، میں نے 15-18 سال اسپیشل بچوں کو پروموٹ کیا، کیونکہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے تھے. لیکن جب میں نے شروع کیا تو پھر پیرنٹس مجھے فون کر کے کہتے تھے ہم بھیج رہے ہیں بچوں کو، کیونکہ میں ان کو عزت دیتا تھا. میں ہوٹل میں جو سب سے بڑا ہال تھا وہ بک کرتا تھا ان کے لیے، یہ انٹرٹین کرتا تھا ان کو، ان کا ٹیلنٹ بھی شو کرتا تھا. تو میں نے 18 سال تک کیا یہ، کیونکہ میں کہتا تھا کہ صرف کہہ دینا کہ یہ اسپیشل ہے، اسپیشل نیڈ کے بچے ہیں، میں نے کہا اس سے کیا ہوگا. ان کو میں لے جاتا تھا کہ یہ معاشرے میں حصہ بن جائے کہ امپورٹنٹ. جب تک ان کو ہم عزت نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کو کوئی مقام نہیں دیں گے تو ان کی زندگی کیسے بدلے گی؟ باتوں سے تو نہیں بولے گی. گورنمنٹ کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1% رکھا ہے، 2% رکھا ہے جاب کوٹا، ہوتا کچھ نہیں پورا، نتھنگ. عزت دو ان کو، ان بچوں کو. یہ میرے چیف گیسٹ تھے،
یعنی کہ 300 350 پروگرام میں یہ میرے بچے چیف گیسٹ تھے, کوئی وی آئی پی نہیں آتا تھا, یہی تھے. جب میں نے جیلوں میں کیا تھا فنکشن, میں جوونائل جیل میں جا کے فنکشن کرتا تھا, تو میں ان کو کہتا تھا پیدا نہیں ہوئے تھے اس حالت میں, آپ بہتر انسان بن سکتے ہو. اور میں ان کو جب کہتا تھا کہ آپ بھی میرے مہمان خصوصی ہے, تو کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی, لیکن میں ان کو کہتا تھا کہ آپ لوگ اچھے انسان بن سکتے ہو. جیلوں میں کام کیا, اور پاکستان میں جو پہلا جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے کراچی سینٹرل جیل میں, وہ میں نے KASB سے فنڈ لے کے بنوایا تھا, پہلا جوڈیشل کمپلیکس. اس لیے کہ کبھی وہ پرزنر تیار ہے تو وہ کورٹ میں جج نہیں ہے, کبھی ٹرانسپورٹ نہیں, کبھی پولیس نہیں ہے, تو یہ پھر وہاں سے چل کے نا ان کو آزادی مل جاتی تھی. تو میں نے اس لیے پہلا جوڈیشل کمپلیکس جو بنا تھا. زبردست سر. اگر میں آپ کی زندگی کو دیکھوں تو نو ڈاؤٹ بہت کم لوگوں کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, لیکن اس کے پیچھے آپ کی بہت محنت ہے. سر ہم آپ کے کام دیکھتے ہیں, ہر طرح کا کام ہے, آپ کیلیگرافی بھی کرتے ہیں, لینڈسکیپ پہ ہر طرح کے کام آپ کرتے ہیں. تو اگر ہم آپ کے کام کو دیکھیں تو یہ بتائیں, بلکہ اکثر لوگ میرے خیال سے پوچھتے بھی ہوں گے کہ انسپریشن آپ نے کہاں سے لی جتنا کام ہم آپ کا دیکھتے ہیں؟ ہاں, مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لینڈسکیپ بھی پینٹ کرتے ہو, ہسٹوریکل, فلسافیکل اور آرکیٹیکچرل پینٹنگ کرتے ہو, سی اسکیپ کرتے ہو, ہر قسم کی کیلیگرافی کرتے ہو, تو آپ اتنی ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان کو بڑا سمپل جواب دیتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. میں ابھی بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, طالب علم, لیکن سب سے بڑے آرٹسٹ کا. اللہ کا ایک نام ہے المصور, وہ سب سے بڑے آرٹسٹ ہے, فیشنر, ڈیزائنر جو بھی ہیں, تو میں ان کو فالو کرتا ہوں. تو میں کبھی ماسٹر نہیں بن سکتا, میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا, لیکن میں پرفیکشن کی طرف جاتا رہوں گا. اور میں نے ہمیشہ اپنی لائف میں نا لیول آف ایکسلنس اچیو کرنے کی کوشش کی, کیونکہ میں نے کہا کہ یہی چیز اس ملک کو ضرورت ہے. جو ہم نے کسی کو دکھانا ہے دنیا کو, تو پھر ہمارے جو لوگ ہیں جو لیول آف ایکسلنس اچیو کرتے ہیں, ان کو دنیا کے آگے آنا چاہیے اور دکھانا چاہیے. جیسے ہمارے بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں, اسپورٹس مین بھی ہے, سب کچھ ہے, تو ان کو آگے لانا چاہیے, کیونکہ یہ آگے آئے گے تو دنیا ہماری ملک کی عزت کرے گی. اور جہاں تک میرا اپنا طریقہ رہنے کا وغیرہ یہ وہ, تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سادگی سے رہنا چاہیے, اور ہمیں ہمارے پاس کچھ زیادہ ہے تو ان لوگوں کو دے دو جن کے پاس خواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا لوگ ہیں جن کے پاس صرف خواب ہے, اور خواب بھی ہمارے لوگوں نے ان کو دیا ہے خواب, تو وہ خواب پہ صرف نہیں رہ سکتے, ان کو خواب پورے کرنا ضروری ہے ان کے. سر آپ نے کافی کام جو ہے پارٹیشن پہ کیا ہے, اس کی کیا سب سے بڑی وجہ ہے؟ مجھے 1974 میں جب میں سوتا تھا تو مجھے خون ٹپکتا ہوا, جلتی ہوئی ٹرینیں, ولیجز, حالانکہ میں نے 1947 کے واقعے دیکھے نہیں تھے, میں 7 سال بعد پیدا ہوا تھا. تو مجھے آتے رہے مستقل, اور میری نیند ڈسٹرب ہوتی تھی. تو میں نے پھر کسی سے پوچھا کہ مجھے یہ سارا وقت یہ کیوں آتی ہے سینز وغیرہ, تو نے کہا کہ یہ جو بات کر رہے ہو یہ تو 1947 کے سین ہے. تو مجھے قدرت نے تیار کیا کہ میں یہ پینٹنگز پینٹ کروں ان لوگوں کی یاد میں جو بے نام تھے اور جو شہید ہو گئے, اور جن کا نام کسی کو نہیں پتا, لیکن انہوں نے جانیں اپنی قربان کر دی. تو قدرت چاہتا تھا کہ میں ان کی عزت افزائی کروں, ان کی آنر میں پینٹ کروں, ان کو رسپیکٹ دوں. تو میں نے یہ ساری پینٹنگ جو بنائی تھی نا, یہ ان لوگوں کی آنر میں ہے جن کا کوئی نام نہیں ہے, نہ لیڈرز تھے نہ کوئی تھے. اور میں نے پھر اس کو پروپیگیٹ بھی کیا, ساری دنیا میں اس کا پیغام پھیلایا, ڈاک کی ٹکٹ بھی چھپی ہے اس پہ, یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا بہترین ملک ہے, اس کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب ہوگا جب ہم لوگوں کی سوچ اور نیت بہتر ہوگی.
اس کے بغیر یہ ملک بہتر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے اتنی بہترین بات کی ہے۔ میں اسی بات کو رکھتے ہوئے میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گی، یہ تھے ہماری ریئل پاکستانی جمی انجینئر صاحب۔ ان کا یہ کہنا ہے اپنی سوچ اور نیت کو صحیح رکھیں گے، کسی کام کا آغاز کریں گے تو ہم اپنے کام کو تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہی جذبہ ہونا چاہیے، یہی سوچ ہونی چاہیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔